नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ और एक नए मेहमान के साथ हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में शागिर्दियत के हवाले से, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए हमें पहले एक अच्छा शागिर्द होने की ज़रूरत है, या किसी की शागिर्दियत में रहने की ज़रूरत है। और शागिर्दियत के क्या तकाज़े होते हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। आज का जो मौजू है वो है शागिर्दियत के तकाज़े। इस खूबसूरत मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खुदा के खादिम पास्टर सैमसन जोन्स साहब मौजूद हैं। मैं आपके साथ मिलकर खुदा के खादिम को खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? जी, खुदा उनका शुक्र है। थैंक यू वेरी मच। आप आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज हम एक बड़े ख़ास मौजू पर जो है गुफ्तगू करने वाले हैं। शागिर्दियत के तकाज़े क्या हैं? सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि शागिर्द होना क्या है, या शागिर्दियत क्या होती है? चूँकि हम शागिर्दियत पर बात कर रहे हैं और हमारे पास जो रोल मॉडल है, रोल मॉडल के तौर पर हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह से बेहतर उस्ताद मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और हो सकता है। और इसकी वजह यह है कि जो शागिर्दियत के तकाज़े मसीह खुदावंद ने दुनिया के सामने रखे, और शागिर्दियत का जो मॉडल हमारे रसूलों ने दुनिया के सामने रखा है, उसकी कोई नज़ीर नहीं है। शागिर्द होने के लिए सबसे पहली बात जो शागिर्दियत के हवाले से देखने की ज़रूरत है कि उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता कैसा होना चाहिए। जी। तो हमारे मुआशरे में उस्ताद जो लफ्ज़ है वो सिखाने वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और अक्सर इसका ताल्लुक जो है हम स्कूल्स के साथ, या फिर ऐसा कोई उस्ताद जो आपको हुनर सिखाता हो उसके साथ हम ताल्लुक उसका कायम करते हैं। और जब आप लफ्ज़ उस्ताद पर गौर करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो इसको मुअल्लिम के तौर पर जो इल्म से आरास्ता करता है, तो इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं जो है दर्स व तदरीस के साथ भी है। तो इसलिए इसकी जो ज़्यादातर लोगों की जो है कोशिश है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही होती है कि इसका ताल्लुक तालीम के साथ है। तो जो अच्छे शागिर्द के लिए जो आपने बात की है, तो हम उस्ताद के अलावा भी 2-3 जो है लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, उन पर भी गौर करते हैं। लफ्ज़ चेला शागिर्दियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चेला जो है मेरे ख्याल से वो मसीही कॉन्सेप्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि गुरु और चेला जो है उसका ताल्लुक कुछ ऐसा होता था कि जो चेले होते थे वो गुरु को अपने पूरे तरीके से अपनाते थे, कि उसको बिल्कुल जैसा उनके गुरु का पहनावा होता था वैसे ही वो पहनावा इस्तेमाल करते थे, बोलचाल के तरीके ऐसे अपना लेते थे, या उनके चेलों को देखकर उनके उस्ताद का जो है पता चल जाता था कि इनका गुरु कैसा है। और हमारे मुआशरे में भी आप देखें कि जो अक्सर शागिर्द होते हैं वो अपने नाम के साथ वालिद की जगह पर उस्ताद का नाम लगा लिया करते हैं। तो हमारे मुआशरे में और उस दौर में भी हम देखें तो हम जितने भी मसीह को कबूल करने वाले हैं या उसके मानने वाले हैं, हम अपने नाम के साथ भी मसीह का नाम जोड़ते हैं, क्योंकि हमारी पहचान जो है, और ये एक अच्छे शागिर्द और उस्ताद के रिश्ते को जाहिर करने की एक बेहतरीन और उम्दा मिसाल है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। शागिर्दियत की आप बात कर रहे थे, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक शागिर्द होने के लिए जो हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह हैं, उन्होंने क्या मेयार मुकर्रर किया था कि एक शागिर्द को कैसा होना चाहिए? मसीह ने अपने शागिर्द बड़े सोच समझ के साथ जो है उनका तयन किया था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है कि मसीह जब अपने किसी शागिर्द को देखते थे तो उसमें जो पहली चीज़ उन्होंने गौर की वो ये थी कि वो अपने बुलावे के साथ कितना सिंसियर है और उस पर उसका रिएक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर जब उसने पतरस को बुलाया तो उसने कहा कि मेरे पीछे हो ले, तो पतरस ने अपनी कश्ती को छोड़ा और उसके पीछे चला गया। उसने कोई सवाल नहीं किया। हो सकता है उसके दिल में बहुत सारे सवाल आए हों, क्योंकि वो यीशु की शख्सियत से वाकिफ़ था। क्योंकि जब पतरस को उसकी जो है मछलियों का जो मौजज़ा उसके साथ हुआ था, तो उसने इस बात को महसूस कर लिया था कि इससे बेहतर उस्ताद और इससे अच्छा मुअल्लिम जो है वो मुझे नहीं मिल सकता। तो उसने अपने बुलावे पर सबसे पहले रिएक्ट करते हुए उस पर कहा कि मैं हाजिर हूँ। ये सिर्फ आप देखें कि शागिर्दियत के लिए नहीं, बल्कि रसूलों के लिए भी और नबियों के लिए भी ये जो है मेयार खुदा ने सेट किया कि जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं हाजिर हूँ। जब इब्राहिम को बुलाया गया तो उसने कहा मैं हाजिर हूँ।
اور جب سیموئیل کو بلایا گیا تو اس نے کہا میں حاضر ہوں. اسی طرح تمام نبیوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اپنے بلاوے پر غور کیا جائے. مسیح نے بھی اس پیٹرن کو جو ہے اپنی زندگی میں اپنی زمینی خدمت میں جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے شاگردیت کے تقاضوں میں سب سے پہلی بات جو اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کی وہ یہ تھی کہ آپ اس بلاوے پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یعقوب اور یوحنا کو جب بلایا گیا تو وہ اپنے باپ کے ساتھ کشتی پر جالوں کی مرمت کر رہے تھے, تو وہ اپنے باپ کو اس کے نوکروں کے ساتھ چھوڑ کر جو ہے مسیح کے پیچھے ہو لی. اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو بلایا گیا لیکن انہوں نے اس طریقے سے اس کو جواب نہیں دیا. مثال کے طور پر ایک فقی جو تھا اس نے آ کر مسیح سے کہا کہ جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ چلوں گا اور جہاں کہیں تو مجھے بھیجے گا میں جاؤں گا. تو یہ اس کی شاگردیت میں آنا چاہتا تھا, لیکن مسیح نے جب اس سے کہا کہ بھئی لومڑیوں کے بٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے, اگر تم میرے پیچھے صرف اس لیے آنا چاہتے ہو کہ جب میں کوئی یعنی کہ پولیٹیکل مسایہ کے طور پر اگر تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں حکومت بناؤں گا تمہیں کوئی عہدہ ملے گا, تو ایسا نہیں ہے, میرا کوئی مشن نہیں ہے. تو مسیح نے اس کو جو ہے اس سے آگاہ کیا تو وہ شخص جو ہے واپس چلا گیا. ایک اور شخص آیا مسیح کے پاس, اس نے کہا کہ میں تیرے پیچھے آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے مہلت دی جائے کہ میں اپنے والد کو دفن کروں. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے گھر کا انتظام کر لوں. تو مسیح نے اس کے لیے یہ جواب دیا کہ مردوں کو مردے دفن کرنے دے اور تو میرے پیچھے چل. اس کا مطلب یہی تھا کہ آپ اپنے بلاوے پر غور کریں. اگر آپ خدا پر یقین رکھتے ہیں اور خدا آپ کو بلاتا ہے تو ایک شاگرد کے لیے سب سے پہلی بات جو سب سے زیادہ مسیح نے جس پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ آپ اپنے بلاوے پر غور کریں. آپ نے سر کافی ساری مثالیں بائبل مقدس سے پیش کی ہیں کہ جن کو بھی خدا نے بلایا وہ اسی حالت میں خدا کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گئے, اس کی طرف چلے آئے اور انہوں نے اپنے گھر بار کی بھی پرواہ نہیں کیا. جب اب ابراہیم کی آپ بات کر رہے تھے تو یہ بہت فیوریٹ کریکٹر ہے, اس کو لوگ پڑھتے بھی ہیں کہ جب خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں ناتے داروں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ دے, تو یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اور مسیح کے شاگردوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مقدس متی کو جب خداوند یسوع المسیح نے بلایا تو ان کی بابت بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ بھی مسیح کے پیچھے جو ہے وہ ہو لیے. زکئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو زکئی بھی اسی طرح جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا. تو یہ شاگردیت کی اعلیٰ ترین مثالیں ہیں کہ وہ اپنی کالنگ کو پہچانیں, اپنے بلاوے کو پہنچانیں اور اس کی قدر کریں. بالکل ٹھیک بات آپ نے کی. سر میں اس پر مزید جو ہے وہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا چیز ہے ایک شاگرد میں کہ اگر اس کے اندر کسی چیز کا فقدان ہو تو اس کو جو ہے قبول نہیں کیا جاتا ہے. نہایت اہم سوال ہے. مسیح کی زمینی خدمت میں جو رسول انہوں نے اور جو شاگرد انہوں نے تیار کیے اس میں سب سے زیادہ غور جو مسیح نے اپنے شاگردوں کی توجہ جس طرف دلوائی وہ تھی چیز محبت. تو اگر کوئی شاگرد مسیح کا شاگرد, ہم دوسرے شاگردوں کی بات نہیں کرتے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شاگرد تیار کیے, لیکن جب ہم مسیحیت کی بات کرتے ہیں اور مسیحی شاگردیت کے تقاضوں کی بات کرتے ہیں تو ایسا شخص جو محبت سے خالی ہے وہ مسیح کا شاگرد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. تو پطرس اور یوحنا کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ دونوں آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک ساتھ نظر آتے ہیں, ایک یونٹ کے طور پر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. مسیح نے جب ان کو چناؤ کیا تو ان میں اختلافات موجود تھے اور شاگردوں میں بھی گروپس موجود تھے اور شاگرد مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں جو ہے بحث کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ شاگردوں کے 2 گروپس کی میں نے بات کی ہے کہ 2 گروپ بن گئے تھے. ان میں سے آپ دیکھیں کہ پطرس کا جو گروپ تھا وہ علیحدہ تھا اور یوحنا کا جو گروپ تھا وہ علیحدہ تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب کیسریا فلپی میں یسوع مسیح کے جو ہے فقیہوں اور فریسیوں سے جب اس کی بحث ہوئی تو انہوں نے اس کا منہ بند کر دیا. تو جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ ہم میں بڑا کون. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے یہ 2 گروپس جو ہیں ایک دوسرے سے اسی بحث میں لگے ہوئے تھے اور یسوع مسیح بھی اس بات سے واقف تھے کہ میرے شاگردوں میں اس قسم کی بحث جاری ہے. تو مسیح نے اس بات کو محسوس کیا. نہ صرف یہاں پر, آپ کو اور جگہوں پر بھی ان 2 گروپس کا جو ہے واضح طور پر اشارے ملتے ہیں. جیسے یعقوب اور یوحنا کی والدہ نے آ کر اسے کہا کہ بھئی جب تو اپنی جو ہے بادشاہی میں آئے تو میرے ان دونوں بیٹوں میں سے ایک تیری داہنی اور ایک تیری بائیں طرف بیٹھے. تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے. یہاں یہ گروپ جو ہے ایک دوسرے کے مخالف جو ہے رائے رکھتا تھا. آپ دیکھیں کہ جب پطرس نے فوری طور پر یسوع مسیح کو وہ جواب دیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے تو وہاں پر بھی ان کے درمیان ایک بحث ہوئی
کہ دیکھیں مسیح نے تو اس کو کلیسیا کی بنیاد قرار دے دیا، تو اب یہ دوسرا گروپ جو ہے جس کے اوپر ان شاگردوں کی جو دوسرا گروپ تھا ان کی امیدیں تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اور آپ پھر دیکھیں کہ مسیح نے جب پطرس سے کہا کہ بھائی آپ جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو دوسرا تیری کمر باندھے گا، تو پطرس کا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ بھائی اگر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ یہ دونوں گروپس جو ہیں ایک دوسرے سے متضاد رائے ضرور رکھتے تھے، لیکن جب مسیح کو اس بات کا جو ہے علم ہوا تو آپ دیکھیں کہ مسیح نے اس پر کیسے کام کیا۔ اس نے ایک بچے کو لا کر ان کے درمیان کھڑا کیا اور ان سے کہا کہ آپ کو اس بچے کی طرح جو ہے شاگرد کو ایک بچے کی طرح ہونا چاہیے، کہ بچہ جو ہے وہ روز بروز گریجولی سیکھتا رہتا ہے، وہ استادیاں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ روز سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تو وہ روز صبح کو جاتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، تو مسیح نے کہا کہ ایک شاگرد کو ایسا ہونا چاہیے، اسے اپنی برتری کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دوسری بات کہ مسیح نے کہا کہ آپ ایک دوسرے سے محبت رکھو تب ہی تم میرے شاگرد ہو۔ اگر آپ میں محبت کا فقدان ہے، آپ ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھ رہے، تو آپ اس شاگردیت میں قائم نہیں ہیں۔ اسی چیز کو پولس رسول نے بھی محسوس کیا، اس نے کہا کہ آپ کی تمام چیزیں درست ہیں، لیکن اگر آپ میں محبت کا فقدان ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبان میں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جانچ۔ تو محبت جو ہے وہ مسیحیت اور شاگردیت کا وہ بیسک ایلیمنٹ ہے۔ اگر اس میں سے محبت کو نکال دیا جائے، جو مسیحیت کو اور مسیحی شاگردیت کو منفرد بناتی ہے، وہ چیز محبت ہے۔ اگر آپ اس کو اس سے نکال دیں گے تو اس کی جو روح ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے لازم یہ ہے کہ ایک شاگرد کے لیے کہ وہ مسیح کی اس محبت میں قائم رہے، اور مسیح نے بھی اپنے شاگردوں سے یہی تقاضا کیا کہ میں آج تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ بہت خوبصورت۔ باپ اور بیٹا جو ہے ایک دوسرے کی محبت میں قائم ہے، اسی لیے اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ آپ ایک دوسرے کی محبت میں قائم رہ کر ہمارے ساتھ ایک ہو جائے۔ تو یہ شاگردیت کے تقاضوں میں یہ وہ بیسک ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ اس میں سے نکال دیں، ایک مسیحی میں سے مسیحی محبت کو نکال دیں یا مسیحی شاگرد میں سے مسیحی محبت کو نکال دیں، تو پیچھے کچھ نہیں شاگرد ہو نہیں سکتا۔ آپ نے جو بچے کی مثال اس میں دی ہے، یعنی کہ مسیح کے شاگردوں میں محبت کا فقدان ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم مسیح کے پیروکار اس طریقے سے ہو ہی نہیں سکتے۔ بالکل ایسا ہی، بالکل واضح طور پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دو ٹوک یہ پیغام دیا ہے کہ تم میں محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ بچے کی مثال دے رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، جگڑتے بھی ہیں، جگڑنے کے بعد پھر کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی کہ وہ دوریاں اختیار نہیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو یہ محبت کو پروان چڑھانا بہت ضروری ہے مسیح کے شاگردوں کے لیے۔ ایک یہ ایلیمنٹ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ اگر محبت کا فقدان ہے تو پھر شاگرد نہیں ہو سکتا مسیح کا۔ کوئی اور ایسی بات یا کوئی اور ایسا فقدان جو ہو مسیحی شاگرد میں اگر ہو تو وہ شاگرد کہلانے کے لائق نہ؟ دیکھیں، مسیح نے جس باہمی بھائی چارے کی جو ہے مثال دنیا میں قائم کی، یوحنا رسول اپنے خط میں اس بات کو پہچان کر جب انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ محبت کتنا ضروری ایلیمنٹ ہے، تو اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسیح سے محبت رکھتا ہے اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ اس کی بات اور اس کا دعویٰ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر پطرس نے جب اس بات کو محسوس کیا، اس نے کہا کہ ہم تو گھر بار چھوڑ کر اپنے بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آئے ہیں۔ تو مسیح نے اس بات کو کہا تھا کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میری اور انجیل کی خاطر اس دنیا میں سب کچھ چھوڑے اور اس دنیا میں سوگ نہ پائے اور اگلی جہاں میں ابدی زندگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص آپ کو مطلب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسیح میں داخل ہوتا ہے اور کلیسیا میں شامل ہو رہا ہے، تو وہ آپس کی عداوت اور جھگڑوں میں پڑ جائیں تو آپ مسیح کی کلیسیا کا نقصان کرتے ہیں۔ تو مسیح نے باہمی بھائی چارے کا جو ایلیمنٹ جو شاگردوں میں قائم کیا ہے، تو اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور اسی بات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ شاگردوں نے جب کلیسیا کی بنیاد رکھی تو اس میں یہ جو ایلیمنٹ ہے، یہ باہمی بھائی چارے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا اور ایک فیملی کا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے تمام جو رسول ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر مسیح کا ایک بدن بن جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے بائیں ہاتھ پر چوٹ لگے اور میرا دائیں ہاتھ کہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مسیح نے ایک بدن کی صورت میں ہمیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کیا، ایک درخت کی صورت میں، جیسے وہ کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم سب مل کر میرے ساتھ ایک ہو جاتے ہو۔ تو یہ باہمی بھائی چارہ کہ آپ اپنے بھائی سے عداوت نہیں رکھ سکتے، آپ اس سے محبت رکھ سکتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے
جو شاگردیت کے طور پر مسیح نے اپنے شاگردیوں سے سب سے پہلا تقاضا وہ یہی کیا کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ حکم محبت کا ہے کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو اور باہمی بھائی چارے میں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھو، ایک دوسرے کی فکر کرو، کیونکہ تم مسیح میں ایک بدن ہو۔ مسیح میں ایک بدن ہو، بہت خوبصورت مثال ہے۔ سر ہم آج بات کر رہے ہیں شاگردیت کے حوالے سے، تو وہ کیا ایسا لازمی جز ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا اور اپنے شاگردوں کو کرنے کے لیے کہا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسیحی کی زندگی میں اس کو پہچاننے کی بہت ضرورت ہے۔ مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو دعوت دی تو وہ کوئی ایسی زندگی نہیں تھی، اور اس کی شاگردیت میں کوئی ایسے جو ہے سبز باغ نہیں دکھائے تھے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا۔ کوئی ایسا منشور نہیں دیا تھا جس میں لوگ اٹریکٹ ہو کر آتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ میں تمہیں جو ہے ایک بادشاہی قائم کر دوں گا جیسا کہ وہ سوچ رہے تھے، یا میں تمہیں موسیٰ کی طرح وہ اس اچھے ملک میں لے کے جاؤں گا۔ نہیں، ایسا کوئی وعدہ جو ہے مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ جب اس کے آپ مبارکبادیوں پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے مسیح نے جو خطبہ دیا اس میں ہی اس بات کو واضح پیش کر دیا تھا کہ جب تمہیں لوگ میرے سبب سے لعن طعن کریں اور ستائیں گے تو تم اپنے دل میں خوش ہونا، شادمان ہونا۔ اور اس سے واضح جو ہے مسیح نے اپنے شاگردوں کے سامنے وہ چیز رکھتی تھی کہ آئندہ زندگی میں، مسیحی زندگی میں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اور پھر مسیح نے کہا کہ تمہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے گا، عبادت خانوں سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تو مسیح نے اس بات کو اپنے شاگردوں کے سامنے اسی وقت رکھ دیا تھا، اور مسیح جب تعلیم دے رہے تھے 70 شاگرد جو انہوں نے تیار کیے تھے، اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سخت تعلیم ہے، اس پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ واپس چلے گئے۔ تو مسیح نے نہیں تھی ان کے لیے، ہم مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو 12 خاص رسول تھے ان سے بھی یہ بات ان کے سامنے رکھی، اور تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے، پابندی نہیں لگائی بالکل ایسا ہی۔ تو پطرس کا جواب اس میں بہت اہم ہے کہ اس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس، تو ہم کس کے پاس چلے جائیں؟ تو مسیح در حقیقت اپنے شاگردوں سے وہ اہم بات کا تقاضا کرتے ہیں جس میں وہ خود شامل ہونے والے تھے، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے مسیح نے بہت اہم باتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے، اگر کوئی ماں باپ کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے تو وہ میرے لائق نہیں۔ اگر کوئی بیوی بچوں کو یا بہن بھائیوں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں، اور اگر کوئی اپنی صلیب نہیں اٹھاتا تو وہ میرے لائق نہیں۔ یہ 3 چیزیں 3 مرتبہ مسیح نے کہا ہے۔ آپ پوری انجیل پڑھ جائیں، یہ سخت جملے جو مسیح نے کہا وہ میرے لائق نہیں، وہ میرے لائق نہیں، وہ میرے لائق نہیں۔ ان کا تعلق جو ہے یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسیح کی محبت کو دنیا کی محبت پر فوقیت نہیں دیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا داری کی محبت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ اہم ہے، اور مسیح کی محبت جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور بیوی بچوں کو اگر زیادہ عزیز رکھتے ہیں تو مسیح کہتا ہے کہ وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں مسیح نے سب سے اہم چیز جو اپنے شاگردوں کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے۔ یہ اتنی اہم بات تھی کہ مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو متی کی انجیل اس کے 16ویں باب میں یہ سکھانا شروع کیا کہ ابن آدم فقی فریسیوں کے حوالہ کیا جائے گا، غیر قوم والے اسے جو ہے مصلوب کر دیں گے، تو جب پطرس نے یہ باتیں سنی تو اس کے دل کو ٹھیس لگی، کیونکہ وہ مسیح کو بطور بادشاہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا خدا نہ کرے تجھ پر یہ چیز آئے۔ تو مسیح نے اسے کہا کہ اے شیطان دور ہو، یعنی کہ وہ مسیح کے مشن کے اگینسٹ کر رہا تھا، اس لیے خدا تو نہ صرف یہ کہ وہ مسیح کے مشن کے خلاف، بلکہ وہ خود بھی صلیب اٹھانا نہیں چاہتا تھا، کہ اس نے کہا کہ خدا نہ کرے تجھ پر یہ بات آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ پطرس نے اس سے پہلے وہ اچھا اقرار کیا جس پر کلیسیا کی بنیاد رکھی گئی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح، اور مسیح نے کہا کہ تجھ پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا، مطلب اس ایمان پر میں اپنی کلیسیا قائم کروں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے مسیح اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اگر وہی شاگرد اپنی صلیب اٹھانے کا انکار کرتا ہے تو مسیح نے کہا کہ مسیح تنبیہ کرتے ہیں، جی آپ اپنی صلیب اٹھانے کے منکر ہیں، تو آپ مسیح کی اس شاگردیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے تمام رسول جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور جن کے نسبت سے ہمیں مسیح کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیا ہے جو ہم آج جس میں قائم ہے اس مسیحی ایمان میں، تو یہ سارے کے سارے رسول اس بات پر متفق اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم سب کو دکھ اٹھانا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلکہ ہمیں جیروم کی وہ بات جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے
کہ اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ سموتھلی چل رہا ہے، آپ کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، تو آپ کو اپنے ایمان کو ریویو کرنے کی چیک کرنے ضرورت ہے۔ کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک مسیحی کی زندگی میں دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں جو مسیح کے لیے اسے برداشت کرنی ہے وہ لازم امر ہے۔ اور مسیح یسوع کے اس بات کو پولس رسول اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ جتنے مسیح یسوع میں راست بازی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ مسیح کی اس لازوال محبت میں قائم رہتے ہوئے جب ان کو دکھ اور تکلیف ہوئی، جب شاگردوں نے پہلی مرتبہ جب ان کو مار پڑی مسیح کی تبلیغ کے لیے، اس کی ایمان کی جو ترویج ہے وہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ خوش ہو رہے تھے کہ خدا ان کا شکر ہے کہ ہمیں اس لائق ٹھہرے، کہ ہمیں اس کی خاطر مار کھانے کا موقع ملا۔ اور پھر پولس رسول اپنی مصیبتوں اور ان صحبتوں کا ذکر کرتا ہے جو اس نے مسیح کی خاطر اٹھائیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ تموتھیوس کو جب وہ نصیحت کرتا ہے تو وہ اس میں ایک جملے کا ضرور اضافہ کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ تو دکھ اٹھا۔ جی، تو دکھ اٹھانے میں ہمیں کوتاہی نہیں کرنی۔ ایک اچھا شاگرد صرف یہ نہیں ہے، اب مسیح نے وہاں پر ایک جملے کو یہاں پر نہیں ختم کیا کہ آپ کو صلیب اٹھانا ضروری ہے، صرف صلیب اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اگر صلیب اٹھانا ہی سب کچھ ہوتا تو مسیح کہہ دیتے کہ بھئی آپ صرف صلیب اٹھاؤ۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے چلو۔ پیچھے فالو می۔ تو مسیح کو کیسے فالو کیا جا سکتا ہے؟ مسیح کو اسی طریقے سے فالو کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی بسر کی اور اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنی زندگی سے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ بالکل ایسا۔ تو ایک شاگرد کے لیے ضروری ہے، جیسے آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی، کہ وہ استاد کو پوری طرح سے فالو کرے۔ اسی طرح مسیح نے اپنے شاگردوں کے سامنے یہ تقاضا رکھا ہے کہ آپ مکمل طور پر اسے فالو کریں۔ مثال کے طور پر کہ صرف صلیب نہیں، مسیح نے صرف صلیب نہیں اٹھائی، ٹھیک ہے، اس نے انسانیت کے ساتھ اس محبت کو بھی قائم رکھا۔ تو اگر آپ مسیح کے سچے فالوور ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسیح کا سچا شاگرد ہوں، تو لازم ہے کہ آپ صلیب بھی اٹھائیں اور مسیح کے نقش قدم پر بھی چلیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ نہ صرف مسیح کی محبت سے خارج ہیں اور اس کی شاگردیت سے خارج ہیں، بلکہ آپ مسیحی ایمان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پائے۔ بالکل، یہ وہ جز ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے کرنے کے لیے کہے کہ ان کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں ایک اعتراض بھی ہے، اس کو بھی ہم کلیئر کرتے ہوئے چلتے ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر ہمارے جو بھائی ہیں، چاہے وہ مسیحی ہیں چاہے وہ غیر مسیحی ہیں، وہ اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی ماں اور ان کے کچھ اور لوگ مسیح کے پاس آئے تو مسیح نے ان سے کہہ دیا کہ میں ابھی مصروف ہوں، جب وہ خدمت کی کر رہے تھے ایک گھر میں۔ تو یہاں پر لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مسیح نے اپنے والدہ اور اپنے لوگوں کو ترجیح نہیں دی ہے، لیکن اسی چیز کو آپ نے کلیئر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح روحانی رشتوں کو وہاں پر فوقیت دے رہے ہیں، نہ کہ جسمانی رشتوں کو۔ تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کبھی ایسی بات آئے کہ جب مسیح نے کہا کہ تم میرے لائق نہیں ہو اگر یہ کام کرتے ہو، تو وہاں پر ہم اس کو آؤٹ آف دا باکس جا کر سوچیں۔ اس کا بھی جو ہے پولس رسول جواب دیتے ہیں کہ میں غیر قوموں کی طرف اس لیے جاتا ہوں تاکہ ان کو غیرت دلاؤں، تاکہ یہ بھی اس ایمان میں شامل ہو جائیں۔ تو مسیح نے یہاں پر اس بات کو بڑا واضح طریقے سے کہا کہ آپ اگر اس محبت میں قائم ہیں، آپ نے وہ بات کہی، وہ بہت اچھی تھی مسیح کی وہ بات، کہ اگر کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ آپ نے کبھی اگر کسانوں کو ہل چلاتے ہوئے دیکھا ہو تو جب کسان کا ہاتھ اس حل پر ہوتا ہے، اگر وہ ہاتھ ہٹا لے تو ان کی ڈائریکشنز جو ہیں وہ، کیونکہ وہ بیل جو ہے اس کی ڈائریکشن پر چل رہے ہوتے ہیں، تو اگر وہ ہاتھ ہٹا لے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہل جو ہے وہ بیلوں کی ٹانگیں جو ہیں اس سے کٹنے کا جو ہے خدشہ موجود رہتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ مسیح کی کلیسیا کے نگہبان کے طور پر اور کلیسیا میں خدمت کے طور پر جب آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو سب سے اولین چیز جو ہے آپ کی زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ مسیح سب سے پہلے، ہمارے خاندانوں سے پہلے ہے، ہمارے بال بچوں سے پہلے ہے، اور ہم سب کی جو خدمت کا جو اختتام ہے وہ مسیح پر، اور اس کا جو آغاز ہے وہ بھی مسیح پر ہونا چاہیے۔ یعنی کہ آج کی جو گفتگو ہے شاگردیت کے حوالے سے یہ بہت خوبصورت ہے، ناظرین اس کو سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں کہ مسیح کا شاگرد ہونا کیا ہے اور ایک شاگرد کے کیا تقاضے ہونے چاہیے جب وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ تو پروگرام جو ہے وہ آخری مراحل میں ہے، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کوئی اور خاص بات ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں
شاگردیت کے تقاضوں کے حوالے سے؟ ہاں، شاگردیت کے تقاضوں میں سب سے اہم بات تو یہی سلیب اٹھانا تھی۔ اسی سے ایک متعلق ایک چیز ہے جو مسیح نے لوکا کی انجیل اس کے 10ویں باب میں اپنے شاگردوں کے سامنے پیش کی تھی، اور وہ چیز یہ ہے کہ آپ ڈرو نہیں۔ ڈرو نہیں، ان سے نہ ڈرو جو جسم کو ہلاک کرتے ہیں، بلکہ اس کو جو جسم اور روح دونوں کو ہلاک کر سکتا ہے، تو آپ اس سے ڈرتے رہیں اور آپ گھبرائیں نہیں۔ مسیح جب اس دنیا سے اپنے آسمانی مقاموں میں داخل ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے بڑے واضح انداز میں یہ بات کہی کہ ڈرو نہیں، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب وہ اپنے آخری دنوں میں جیسے مصلوبیت سے پہلے جو آخری فسح خان، تو انہوں نے کہا میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، جی، آپ بے فکر رہیں۔ جو مسیح کے شاگرد ہیں، جتنے اس کے گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس کے لیے مسیح کے یہ الفاظ کہ تم ڈرو نہیں، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یہ بڑے دلچسپ الفاظ ہیں، اور یہ شاگردیت کا تقاضا ہے جی، کہ اگر کوئی خوف رکھتا ہے، اگر کوئی آدمیوں کے سامنے اس کا انکار کرے گا تو مسیح بھی اس کا فرشتوں کے سامنے انکار بلکہ ہمیں خطوط میں ملتا ہے، غالباً مقدس پولس کا ہی خط ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ میں انجیل سے شرماتا نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سو یہ وہ بات ہے جو ایک شاگرد کے اندر ہونی چاہیے، جی، کیونکہ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شرماتا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ڈرتا بھی نہیں ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈرنے کی بات بالکل نہیں ہے۔ اگر واضح طور پر اور اچھے طور سے اگر کسی سے بات کی جاتی ہے، جی، دیکھیں اگر آپ مسیح کے شاگرد ہیں تو پھر واقع ہی مسیح کی جو ٹیچنگز ہے وہ آپ کے اندر سے نکلنی چاہیے، ہر جگہ پر نکلنی چاہیے، اور کبھی بھی ڈرے نہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے، کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا۔ سو تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی آج کے اس پروگرام کے لیے، جب کہ ہم بات کر رہے تھے شاگردیت کے تقاضوں کے حوالے سے، اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں اس میں بیان کی ہیں کہ ایک شاگرد کے اندر محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو پھر ہم مسیح کے شاگرد نہیں ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ایک شاگرد جو مسیح کا ہے اس کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے اپنے ایمان کا اظہار کرنے کے لیے، اور کافی ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ناظرین نے آج نوٹ کی ہیں۔ سو میں ناظرین آپ سے مخاطب ہونا چاہوں گا کہ میرا ایمان ہے کہ آج کا جو یہ پروگرام ہے جس میں ہم سیکھ رہے تھے کہ ایک شاگرد ہونا کیا ہے، شاگردیت کیا ہے، اور شاگردیت کے کون کون سے تقاضے ہیں، کس کو ہمیں فالو کرنا ہے، خداوند یسوع المسیح کی ذات کو ہمیں فالو کرنا ہے، تب ہی ہم اس کے اچھے شاگرد بن سکتے ہیں۔ سو آپ نے بہت ساری باتوں کو نوٹ کیا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کے آپ کو جواب دیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔